खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील, उसका 15वां बाब। एक बहुत ही मशहूर पैसेज है बाइबल मुकद्दस का, मुशर्रफ बेटे की कहानी है। इसकी सिर्फ पहली आयत हम पढ़ेंगे और जिंदा कलाम में लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने एक नौजवान लड़के की स्टोरी बयान की और इस स्टोरी के अंदर एक ऐसा नौजवान हमें मिलता है जो अपने बाप के साथ रहने में राजी नहीं और खुश नहीं, और वो चाहता है कि वो जायदाद में से जो हिस्सा उसका बनता है अपने बाप से ले और अपने दोस्तों के साथ दूर दराज किसी मुल्क में चला जाए और वहां पर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मैं चाहता हूं कि आज कुछ देर के लिए हम मुशर्रफ बेटे की सोच पर बात करें। मुशर्रफ बेटे की सोच क्या थी? मुशर्रफ बेटा एक ऐसा नौजवान है जो अपने बाप के साथ रहते हुए जो बेनिफिट वो अपने बाप से हासिल कर रहा है उन पर उसकी निगाह नहीं, और बहुत से मसीहियों का हाल भी यही है। मुशर्रफ बेटा ये नहीं सोच रहा था कि मुझे पहनने को यहां पर अच्छी पोशाक मिल रही। वो नौजवान ये नहीं सोच रहा था कि मुझे रोज बेहतरीन खाना खाने को मिल जाता है, मैं ठाठ बाट से रह रहा हूं, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता, रोटी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे हैं, जिंदगी की आसाइशें मेरे पास हैं वाफिर मिकदार में, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। वो ये सोच नहीं रहा था, इसीलिए उसकी निगाह बाहर की तरफ चली। आज मसीही लोग जो हैं वो भी दुनियादारी में ज्यादा इसलिए उलझ गए हैं क्योंकि वो खुदा के साथ रहते हुए भी जो कुछ खुदा से उन्हें मिल रहा है उनकी निगाह उस पर नहीं। मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में बेशुमार कौमें बसती हैं और तमाम कौमें जो हैं वो खुदा को यहां तो रहीम के तौर पे जानती हैं और रिज्क देता है। कुछ लोग जानते हैं कि बहुत मोहब्बत करने वाला है, रहम करने वाला है, और बहुत सी सिफात के ताल्लुक से वो जानती हैं। लेकिन फकत मसीही हैं जो खुदा को बाप की सूरत में जानते हैं। आमीन। क्या ये छोटी बात है कि हम इस पूरी कायनात में एक ऐसा फिरका है जो खुदा को अपना बाप कह सकते हैं, और हमें खुदा की हजूरी में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और आप आसानी खुदा की प्रेजेंस में चले जाते हैं और खुदा हमें आने देता है, खुदा हमें एक्सेप्ट करता है। क्या ये छोटी चीज है कि हम खुदा को अपना बाप कह सकते हैं? हम उसकी फैमिली के लोग हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है किसी चीज की फिक्र ना करो, ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा। और आगे चल के खतूत के अंदर हमें तालीम मिलती है, अपनी सब फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। वो बाप के घर में था, बेफिक्र था, उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। जब तक मसीही खुदा की हजूरी में रहता है वो बेफिक्र रहता है, उसकी लाइफ पे कोई प्रेशर नहीं है। उसे पता है कि मेरी जरूरियात खुदा पूरी करेगा। 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक खुदा मुझे देगा, और 1 रुपए से लेके 1 अरब तक भी खुदा दे सकता है। जितनी ज्यादा मेरी और आपकी जरूरत होगी खुदा हमें मुहैया करेगा। जितनी जरूरत आपके सामने आकर खड़ी होगी खुदा उतना ही बड़ा हाथ आपके लिए खोल देगा। मेरे लिए और आपके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। मुशर्रफ बेटे की थिंकिंग ये थी कि जो कुछ उसके पास था वो उसे एंजॉय नहीं कर रहा था, उन चीजों पर नहीं फोकस कर रहा था वो जो चीजें उसे फ्री में मिल रही थी। वो चाह रहा था कि मैं जरा बाहर की दुनिया को देख लूं। आज मसीहियों को यह पता है कि खुदा की हजूरी में आने से फायदा हासिल होता है। मैं किसी भी क्रिश्चियन से बात करूंगा कि जी चर्च आना अच्छी बात है या बुरी बात है, अगर 1 करोड़ मसीहियों से पूछूंगा तो सारे मसीही यही कहेंगे कि जी अच्छी बात है। लेकिन चर्च उन 1 करोड़ में से शायद 1 लाख आते होंगे। रीजन क्या है कि मेरा और आपका ध्यान उन चीजों की तरफ नहीं है जो खुदा में हमें हासिल हुई हैं, हासिल हो रही हैं और हासिल हो सकती हैं। मेरा और आपका ध्यान दूसरी चीजों पर लगा हुआ है और हम उधर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुशर्रफ बेटे ने भी कहा कि मैं यहां से जरा बाहर जाऊं और देखूं कि बाहर क्या है। हम भी बाइबल मुकद्दस को एक साइड पर करके 6 घंटे टीवी देख लेते हैं। हम कहते हैं जरा देखें टीवी पे क्या आ रहा है नया, ऐसा करते हैं ना। मुशर्रफ बेटे ने भी सोचा जरा बाहर चल के देखूं क्या है। हम भी टीवी के चैनल बदलते रहते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, पता नहीं चलता। एकदम से घड़ी की तरफ देखते हो, घटो 4 घंटे हो गए मुझे टीवी देखते हुए। और नए मॉडल के जो टीवी आ रहे हैं वो खुद टाइम बताते हैं, आपको टीवी देखते हुए 2 घंटे हो गए, नीचे पट्टी आती है, आपने 1 घंटे से टीवी ऑन किया हुआ है, 2 घंटे से ऑन किया हुआ है, 3 घंटे से ऑन किया हुआ है, और हमें पता चलता है कि हम कितना टाइम टीवी को दे रहे हैं, सोने में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम दुनियादारी के बाबत कितना सोचते हैं। जितने भी खतूत लिखे गए हैं वो सब मसीहियों के लिए हैं, ईमानदारों के लिए लिखे गए हैं, गैर ईमानदारों के लिए खतूत नहीं लिखे गए।
وہ تمام کلیسیاں جو اس دور میں موجود تھیں، ان کلیسیاؤں کے اندر جو مسائل اٹھ رہے تھے ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہ خطوط لکھے گئے تھے، تاکہ ان کو تعلیم مل جائے کہ ہم نے مسیح کے ساتھ چلنا کیسا ہے۔ مصعب بیٹے کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ اس نے کہا جو کچھ میرا بنتا ہے مجھے دو ایک ہی دفعہ، تاکہ میں لے گئے میں تو نکلوں۔ ایکچولی اس کا مائنڈ کیا تھا، وہ اپنے انداز سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آج مسیحیوں کا بھی طریقہ یہ ہے، ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں سب کچھ دے، لیکن ہم جیئیں اپنے انداز سے، جیسا ہمارا دل کرے گا ہم ویسا ہی جیئیں گے۔ اگر قضات کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کا بادشاہ کوئی نہیں تھا، ہر کوئی اپنے انداز سے جیتا تھا، جیسا اس کو اچھا معلوم ہوتا تھا ویسا ہی کرتا تھا۔ مصعب بیٹے نے سوچا کہ باپ کے گھر میں رہتا ہوں، یہاں پر بڑی پابندی ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، ٹی وی نہیں دیکھنا، غلط چیزیں نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، پابندیاں بڑی۔ مسیحی بھی کہتے ہیں بہت پابندی، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ان تمام چیزوں کے نہ کرنے کے اگینسٹ خدا کتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے۔ مصعب بیٹا بھی وہاں پر رہتا تھا، اس نے سوچا کہ اب مجھے جانا چاہیے، بہت ہو گیا، اپنے باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی، اب میں ذرا اپنے انداز سے جیوں۔ اور پیسے لیے، اس کے باپ نے بھی لکھا ہے، اگلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے بھی کوئی آرگیو نہیں کیا، اس نے اس کو جانے دیا۔ سم ٹائم خدا بھی ہمیں جانے دیتا ہے۔ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرے ساتھ وفادار رہا ہے اتنے سال، لیکن اب یہ تھوڑا نیم گرم ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر وہ سرگرمی باقی نہیں رہی، خدا جانے دیتا ہے کہ ذرا یہ دیکھ کے آئے کہ کیا ماحول ہے باہر، اور خدا چھوڑ دیتا ہمیں، اور پھر بری سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں، شرابیں پینے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا خدا انہیں واپس بھی لے آیا، خدا کے بغیر کہیں ٹھکانا نہیں ہے، آنا واپس ادھر ہی ہے، لیکن عقل مند اسی میں ہے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، جی آج سے میں نے دعا سٹارٹ کی ہے بھائی صاحب، بس میں نے شروع کر دی ہے، تھوڑے دن دعا کرتے، کوئی مسئلہ ہماری لائف میں آتا ہے تبھی ہم دعا کرتے ہیں، اور جب مسئلہ ہماری لائف سے وہ نکل جاتا ہے، وہ کرائسس نکل جاتے ہیں، آزمائشیں نکل جاتی ہیں، ہم بھی ایزی ہو جاتے ہیں اور پھر اسی لائف میں چلے جاتے ہیں۔ اور خدا کہتا چلو جا کر دیکھ لو۔ مصعب بیٹا چلا گیا، اور پیسہ بڑا تھا اس کے پاس، اس کے دوست بڑے بن گئے، جس کا پیسہ ہوتا ہے اس کے دوست بڑے، جو کنگال ہے اس کے دوست اس سے جان چھڑاتے ہیں، وہ یہاں تو اس سے ملنے سے اس کا فون نہیں اٹھاتے، اس سے گریز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جاب لیس ہے، اس کے بعد پیسے بھی کوئی نہیں ہے، اس پہ قرض بھی چڑھا ہوا ہے، یہاں تو یہ اس کا فون آیا یہ پیسے ہی مانگے گا، چاہے اس نے نہ ہی مانگنے ہوں، لیکن تو بھی ذہن یہ بن جاتا ہے۔ اور مصعب بیٹے کے پاس پیسے بڑے تھے، ہر بندہ اس سے آ کے ہاتھ ملا رہا تھا، جفیاں ڈال رہا تھا، اور وہ بھی پیسہ دے رہا تھا۔ وہ یہ سوچ نہیں رہا تھا کہ یہ پیسہ میں نے خود کمایا نہیں ہے، یہ پیسہ میرے باپ نے مجھے دیا ہے، میں نے نہیں اس کو ارن کیا، یہ میری محنت نہیں ہے، یہ میرے باپ کی محنت تھی جو اس نے کی ہے، اور میں اسے کھلے ہاتھوں لٹا رہا ہوں۔ اور وہ لٹاتا رہا لٹاتا رہا لٹاتا رہا، اور پھر ہوا کیا آپ جانتے ہیں اس کہانی کے اندر کہ وہ کنگال ہو گیا، اتنا کنگال ہو گیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتا تھا، کام کاج بھی کوئی نہیں کرتا، اس کو عادت بھی نہیں تھی، جب وہ باہر گیا تو اس کو کام کاج کرنا پڑ گیا۔ اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ ہیں ہم لیس ایفرٹ کریں گے اور زیادہ پالیں گے۔ اس کو عادت نہیں تھی زیادہ کام کرنے، لیکن جب وہ باہر گیا تو اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے روٹی کھانے کے لیے، یہاں تک کہ اس کو ایک ایسی جاب مل گئی کہ جو بڑی ہی خطرناک جاب، سور تھے، ایک ریوڑ تھا پورا، کسی نے اس سے کہا ہوگا کہ آپ کو ایک بہترین جاب میں دلا سکتا ہوں اگر آپ آمادہ ہوں، انہوں نے کہا لے جا یار، میرے کو تو روٹی کھان لی کوئی نہیں، بڑا بھوکا مار گیا۔ اس نے کہا چلو پھر صبح تیار رہنا۔ صبح جب وہ لے کر گیا تو اس سے وہاں پر دیکھا گراؤنڈ کے اندر سور ہی سور، اس نے کہا جی یہ آپ کی نئی جاب ہے، آپ نے ان سوروں کو نہلانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو روٹی دی جائے گی۔ اس نے جب سور دیکھے تو سور کی نیچر یہ ہے کہ آپ اس کو نہلا کے باہر کھڑا کریں وہ پھر دلدل کی طرف بھاگ جاتا ہے، جیسے نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف بھاگتی ہے۔ یہ تعلیم ہے بائبل مقدس کے اندر، اور اس کی ڈیوٹی بڑی ٹف تھی، سارا دن لگا رہتا تھا۔ اور جس دن ماسٹر چیک کرنے کے لیے آیا شام کو، اس نے دیکھا مالک نے، اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، سور تو ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں۔ اس نے کہا اب تجھے سور کی پھلیاں بھی نہیں ملیں گی، اگر تو یہ سمجھے کہ تو ان پھلیوں سے اپنا پیٹ بھر لے گا تو یہ بھی نہیں، پہلے اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے کر، پھر تجھے روٹی کھانے کے لیے دوں گا۔ اور وہ پریشان ہو۔ ایک بات نے مجھے بڑا حیران کیا، لکھا ہے اس دن وہ ہوش میں آیا، اور جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جتنا بھی وقت گزارا تھا اس میں سے فقط ایک چیز یاد کی کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی افراد سے کھاتے ہیں، صرف ایک چیز، اور ایک چیز نے اس کو اتنا موٹیویٹ کر دیا کہ وہ واپس اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ سوچے گا، تصور کریں،
میں اور آپ خدا سے اتنا کچھ انجوائے کر رہے ہیں لیکن ہمیں خدا کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا احساس نہیں. لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے اچھے تھے, پنجابیوں کو کتنے سوکھے تھے, بڑے ایزی تھے. ایک ہی چیز اس نے فقط یاد کی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. اس نے کہا کہ یہاں تو سوروں کی بو والی پھلیاں مجھے کھانے کو نہیں وہ دے رہا, جب میں اس کو پکڑنے لگتا ہوں تو میرے ہاتھ پہ چھڑی مارتا ہے کہ تو نے یہ پھلیاں پکڑ لی ہیں. پھر اسے یاد آیا ہوا کہ مجھے تو پوشاک بھی جیسے میں سو کے اٹھتا تھا تو ایسے نوکر آ جاتے تھے, لے سر پوشاک پہنے استری کی ہوئی, اور میں ان پہ اکڑتا تھا, یہ والا ڈریس استری کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مصعب بیٹے کی کہانی نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے کہ اگر میں مسیح میں ہوں تو مجھے ان تمام نعمتوں کے لیے جو مسیح میں رہتے ہوئے مجھے میسر ہیں, مہیا ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. دوسری بات, جو کچھ میری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے مسیح میں رہتے ہوئے, میں خدا سے دعا کروں کہ خداوند وہ چیزیں جنہیں میں نہیں دیکھ پا رہا تو میری آنکھیں کھول تاکہ میں وہ دیکھ سکوں, اور جو کچھ میں ابھی تک نہیں حاصل کر سکا میں ان کو تجھ میں رہتے ہوئے حاصل کروں. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں کہوں گا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ خدا میں رہ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں یہ کہوں گا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. میں اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتا لیکن خدا میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو مصعب بیٹا اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے اور اس نے اپنے باپ سے درخواست کی. اس نے کہا کہ میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں, لیکن تو مجھے اپنے نوکروں جیسا ہی کر لے. لیکن آپ ساری کہانی سے واقف ہیں, اس کے باپ نے اس کی بڑی رسپیکٹ کی, پہلے سے زیادہ محبت دکھائی. میں اور آپ جب خدا ان کے پاس واپس آ جاتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور کئی دفعہ وہ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ وہ مصعب بیٹے کی طرح ہی اپنا کردار ظاہر کرتے ہیں. لیکن یہ سوچ جو ہے یہ مجھے اور آپ کو خدا سے بھرپور برکت نہیں لینے دے گی. اگر ہم مسیح کے ساتھ ہیں تو مسیح پر ہی فوکس کریں, مسیح میں سہولیات ڈھونڈیں. مسیح میں بڑی سہولتیں ہیں جو دنیا داری میں نہیں ہیں. دیکھیں بائبل کو تو لکھا ہے عزت تیری بتاوے گا. میں نے مسیح میں آ کے عزت پائی ہے, مسیح کے بغیر عزت نہیں تھی. تو کیا مجھے اس کے لیے شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ جو شخص خداوند کے ساتھ چلتا ہے خدا اس کی رسپیکٹ بناتا ہے, خدا اس کی قدر کرتا ہے, خدا اس کی ویلیو کرتا ہے, خدا اس کی رسپیکٹ بڑھاتا ہے, لوگوں کی نظر میں اس کی بات کی وقت بناتا ہے. اس کی بات 100 بندوں میں بھی الگ نظر آتی ہے, حالانکہ وہ بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن سب اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے خدا ہے. آج بہت سی مسیحی کلیسیا کا جو حصہ ہے وہ مصعب بیٹے کی سوچ کے ساتھ چل رہا ہے. ہم خدا سے سب کچھ لیتے ہیں لیکن ہم اس کا آنر خدا کو نہیں دیتے, ہم خدا کی رسپیکٹ نہیں کرتے, ہم خدا کو اتنا وقت نہیں دیتے, ہم اپنا کوالٹی ٹائم خدا کو نہیں دے رہے, ہم اپنا بیسٹ خدا کو نہیں دے رہے. خدا سے بیسٹ کی توقعات ہم نے کی ہیں, خدا نے اپنا بیسٹ ہمیں دیا بھی ہے, لیکن ہم اپنا بیسٹ خدا کو نہیں دے سکے. سب سے بیسٹ خدا کا کیا تھا جی؟ اس کا بیٹا, تو وہ تو اس نے دے دیا, اور لکھا ہے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی تمہیں کیوں نہ دے گا. خدا نے جو وعدے کیے ہیں خدا تو ان سے نہیں مکرا, خدا تو سب کچھ دے رہا ہمیں. لیکن میری اور آپ کی محبت جو ہے وہ مصعب بیٹے کی طرح ہے. ذرا سی ہماری لائف میں سہولت آ جاتی ہے ہم فوراً دعا کرنی چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سے ہم ذرا ایزی ہو جاتے ہیں, ہمیں کو بہانا چاہیے. کرسمس آ جائے دعا بند, فیملی پریئر بند, کہتا جی وہ میں کپڑے لین چلا کر, بچوں کو شاپنگ کرانے جا رہا ہوں, شاپنگ کا بہانا, مہمانوں کا بہانا, کیک لے جانے کا بہانا, فلانا بہانا. ہمیں کوئی موقع چاہیے, شادی آ جائے اس میں دعا کینسل, آج بادل ہو گیا دنیا نہیں آئی, جس دن گرمی زیادہ ہو جائے گی اس دن دنیا نہیں آئے گی, جس دن حبس ہو جائے گی اس دن دنیا نہیں آئے گی, جس دن گیس کم ہو جائے گی اس دن دنیا نہیں آئے گی, گیس ہے ہی کم, جس دن بجلی نہیں آئے گی دنیا نہیں آئے گی. ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح ہم دعا نہ کریں. مصعب بیٹا بھی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طرح میں اپنے باپ کے پاس سے ذرا باہر نکلوں. میں اور آپ بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. مصعب بیٹا تو بہت دور چلا گیا تھا, کنگال ہو گیا تھا, کپڑے پھٹ گئے تھے, بھوکوں مر گیا تھا اور اس کے برے حال ہو گئے تھے. مصعب بیٹا تو چلا گیا لیکن اس کا دوسرا بھائی اس کے ساتھ ہی تھا, اپنے باپ کے ساتھ, لیکن وہ ساری چیزوں کو انجوائے نہیں کر رہا تھا. جب اس نے کہا کہ اس کے لیے ایک پلا ہوا بچڑا ذبح کیا جائے تو اس نے کہا کہ مجھے تو نے کبھی بکری بھی نہیں دی, تو یہ جو سب کچھ اجاڑ کے آ گیا ہے ساری پراپرٹی, اس کو یہ تھا کہیں اب میرے حصے میں سے بھی نہ اس کو دینا پڑ جائے. تو کہنے لگا مجھے تو کبھی بکری تک نہیں ملی اور اس کے لیے پلا ہوا بچڑا. اس نے کہا بیٹا جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہی تو ہے. ایک گیت ہم گاتے ہیں, یسوع نے کہا تم میرے باپ سے کچھ مانگتے نہیں, اگر تم میرے باپ سے, اگر تم میرے نام سے کوئی مانگو گے دعا, خداوند دیتا ہے جواب. یسوع مسیح نے کہا تم نے ابھی تک میرے نام سے مانگا ہی کچھ نہیں, کیونکہ ہمیں سینس نہیں ہے, ہم مانگنے میں جھجکتے ہیں. اور وہ دوسرا بھائی جو مصعب بیٹے کا تھا
وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا لیکن اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ نجات کیا ہے. چرچ آ رہا تھا لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا بپتسمہ کیا ہے. چرچ آ رہا تھا لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہے. چرچ آ رہا تھا کئی سالوں سے اسے پتہ نہیں تھا کہ پیدائش کی کتاب کہاں پہ ہے. چرچ آ رہا تھا کئی سالوں سے اس نے کبھی روزے نہیں رکھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ خدا معجزات بھی کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا تھا معجزات کا زمانہ گزر چکا ہے. چل وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی رہا تھا, خدا کی حضوری میں ہی تھا, لیکن اس کے کان بھی بند تھے, اس کی آنکھیں بھی بند تھی, اس کا دل بھی بند تھا, اس کا دماغ بھی بند تھا. یہ دونوں جو پرسنالٹیز ہیں آج کی کلیسیا کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں. ایک باغی بچہ تھا, ایک تابع دار تھا لیکن بے وقوف تھا. تابع دار اس سینس میں تھا کہ چلو ساتھ تو رہ رہا تھا, لیکن دماغ اس کا اتنا بند تھا کہ اسے پتا نہیں تھا کہ جو کچھ میرے پاس یہ میرے باپ کی پراپرٹی ہے یہ سب میری ہی تو ہے, میں اسے انجوائے کروں, میں کھاؤں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لاکھ روپیہ سیلری ہے, 1.5 لاکھ روپیہ سیلری ہے, 20,000 ہے, 30,000 جتنی بھی ہے, جمع کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے. یہ بھی ایک سوچ ہے, ہم جمع کر رہے ہیں چیزیں, لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو انجوائے کر لیں گے تو آپ بیسٹ کریں گے, کیونکہ اس سے آپ یہ ظاہر کریں گے کہ خداوند مجھے ٹرسٹ ہے کہ تو مجھے کل بھی دے دے گا. جب آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے تو ہم اس چیز کا اعلان کر رہے ہوں گے کہ خداوند میں شور نہیں ہوں کہ کل بھی مجھے مل جائے گا. ایسے ہی ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی تھی اپنے شاگردوں کو, اس کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور اس میں ایک لیسن یہ تھا کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرنا, بچوں خدا پہ ٹرسٹ کرنا. آج کی روٹی کھا لینا, شکر کرنا اور مزہ کرنا, انجوائے کرنا, اور کل خداوند تمہیں پھر دے دے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بچا لو تھوڑا کل صحیح. کوئی مہمان آ جائے اس کو پیش نہیں کرتے, کہتا ہے رکھ دو ساگ فریز کر دو, بھائی کل پتہ نہیں آئے ساگ والا نہ آئے, بھائی آج آپ نے کھا لیا, کوئی مہمان آ گیا اس کو بھی دے دیں, اس کو بھی کھانے کے لیے دیں, وہ بھی انجوائے کر لیں. تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں. نہ تو ہم نے مصرف بیٹے کی طرح بننا ہے اور نہ ہی اس کے بھائی کی طرح بننا ہے. اس کا بھائی وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ چلتا رہا, خدا کی حضوری میں ہی رہا, لیکن وہ خدا سے کچھ پا نہ سکا. اور ایک وہ تھا جو باغی ہو گیا اور اس نے اپنے باپ سے سب کچھ لیا اور اجاڑ دیا, لیکن پھر واپس آیا اور اس کے باپ نے اسے پھر قبول کر لیا. اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, خداوند کے گھر میں آتے ہیں, خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے بیٹے کے لہو سے دھل گئے ہیں, اس کی صلیبی موت کو ہم نے قبول کر لیا ہے, اس کو اپنی زندگی کا ہم نے نجات دہندہ مان لیا ہے, اس کو اپنی زندگی کا شخصی بادشاہ بنا لیا ہے, تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے اس پر پورے طور سے ایمان رکھ لیں اور مانگنا شروع کر دیں. خدا کوئی چیز آپ سے باز نہیں رکھے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مانگتے نہیں, ہم ایک دفعہ کہتے ہیں اگر ہو گیا ٹھیک ہے, نہ تو نہ. بچہ کبھی ایسے کرتا ہے, آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا کل میں آپ کو چڑیا گھر لے جاؤں گا, اور بچہ کا ٹھیک ہے پاپا جی, اور اس کے بعد بچہ بھول جائے گا. ایسا ہوگا کبھی نہیں جناب. بچہ آپ کو چڑیا گھر پہنچا کے چھوڑے گا, وہ ڈیلی ہی کہے گا. آپ اس سے 100 بہانے لگائیں گے کہ بیٹا آج تو بڑی بارش ہو رہی ہے, وہ کہے گا اچھا چلو کل آپ کہیں گے آج تو بڑی دھوپ ہے, آج یہ ہے, آج بائک خراب ہو گئی فلانا. جو بھی آپ کریں گے کسی نہ کسی دن وہ آپ کو آمادہ کر ہی لے گا کہ آپ وہاں پر جائیں. کیا ہم ایسے دعا کرتے ہیں؟ ایسے تو کبھی بھی نہیں ہم نے دعا کی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اکڑ باز ہیں, ہم خدا کے سامنے بھی آتے ہیں بڑے دعوے کے ساتھ, اور ہم دعا کرتے ہیں, اور جب نہیں سنی جاتی ہم کہتے ہیں بھی خدا تو دعا کا جواب نہیں دیتا. خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں ہمبل ہونے کی ضرورت ہے. خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں تسلسل سے دعا کیسے کرنی ہے. خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے مسلسل اس پر کیسے ایمان رکھنا ہے. خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم نے اس کے تابع کیسے رہنا ہے. جب ہم اس طور سے دعا کریں گے تو کوئی چیز خدا ہم سے باز نہیں رکھنے والا, کیونکہ اس نے سب سے بیسٹ چیز تو ہمیں دے دی پہلے ہی, بغیر ہمارے کہے. کیا آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں؟ میری دعا ہے کہ جتنے بھی ہم یہاں پر موجود ہیں, ہم میں سے کسی کی بھی مصرف بیٹے کی طرح کی سوچ نہ ہو, اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے بھائی کی طرح بھی نہ ہو جو خدا کے گھر میں آتے ہوئے بھی خدا کے وعدوں کو پورے طور سے ریسیو نہیں کر سکا اور خدا سے بلیسنگ نہیں لے سکا. ہم جتنے بھی ہیں باعث برکت ہے اگر ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور دلیری سے اس کی حضوری میں آ کر اس سے مانگتے ہیں, اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں, تو خدا اور بھی کثرت سے اپنی برکات کو ہم پر نازل کرے گا, اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ میرا خدا زندہ ہے اور وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے. خدا آپ کو برکت دے.